बहुत मोहतरम नक्काद और मुहक्किक और उस्ताद डॉक्टर मंजूर वेस्लिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत मोहतरम डॉक्टर मंजूर वेस्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाई करीम सिंध सुखा दीदार आलम सब आबाद करी। शाह साईं का शेर है कि अल्लाह ताला सिंध को खुशहाल रखियो, उसके साथ साथ तमाम जहानों को भी खुशहाल और आबाद रखियो। सबसे पहले तो डॉक्टर राशिद अमीन साहब, मेरे दो असातिज़ा कराम डॉक्टर अब्दुल्ला जान हाफिज़ साहब, डॉक्टर वाहिद बख्श मुज़दार साहब, डॉक्टर अमजद भट्टी भी मेरे उस्ताद हैं, उनसे सीखता रहता हूँ, और सदर नशीद इस महफिल के सदर मोहम्मद हफीज़ खान साहब और जितने भी सामीन हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो इदारे फ़रोग़ कौमी ज़बान है उनको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अहम मौजू पर ये एक दिन की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की और उसमें फिर मुझे मदऊ किया और अपने ख़यालात के इज़हार का मौका फ़राहम किया। मेरा मकाला बहुत इख्तिसार से मैंने बनाया था और अभी उसको भी मैं इख्तिसार ही से पेश करूँगा चूँकि टाइम की कमी है हमारे पास। सिंधी ज़बान व अदब सिंध की मुआशरती ज़िंदगी और ज़हनी फ़िक्री इर्तिक़ा का आईना है। सिंधी ज़बान को हर दौर में ऐसे अदीब और शायर मुयस्सर हुए जिनकी तहरीरों और कलाम ने कौम के दिल में नया जज्बा पैदा किया और लोगों में नया खून दौड़ाया। सिंधी अदब में मुसलसल इर्तिक़ा जारी है। उसका ख़ास सबब यह भी है कि सिंध के अदीबों और शायरों ने अपने इर्द गिर्द के माहौल और मुआशरती ज़िंदगी का गहरा मुताला किया है और उसको अपनी तहरीर में बयान किया है। आज़ादी के बाद सिंधी अदब में नए रुझानात और इनकलाबी तब्दीलियाँ आई। चंद हिंदू अदीबों के बाद चल जाने के बाद कुछ अरसे के लिए सिंधी अदब पर जमूद तारी हुआ, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जमूद टूट गया। ऐसे मसाइल पैदा हुए कि उनको कलम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई। उन मसाइल में हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की सिंध आमद, कराची का सिंध से अलहदगी का मसला, सिंधी ज़बान का मसला, 1955 में फन यूनिट का क़याम वगैरह ऐसे मसाइल थे जिन पर सिंधी अदीबों ने बड़ी जुर्रत और बेबाकी से जो है वो लिखा। इस दौर में जो अदब तख्लीक हुआ वो उस दौर का नुमाइंदा अदब है। इस दौर का अदब 1955 से 1970 तक का सिंधी अदब सिंध के मसाइल का एक रिकॉर्ड है। बकौल पीर हसामुद्दीन शाह राशिदी कोड 1947 के बाद हमारे जदीद दौर शुरू होता है। इस दौर को अहद ज़रीन या कीमती दौर और अबदी और अज़ली दौर कहा जाता है। उस दौर में सिंधी अदब की काया पलट और बड़ा इनकलाब आया। इस दौर का तमाम अदब बामकसद है अनकोट। 1970 के बाद भी बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए जिनमें पाक भारत जंग, बांग्लादेश की अलहदगी, ज़िया का मार्शल, भुट्टो साहब की फांसी, MRD की तहरीक, जमहूरियत की बहाली, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ की दो हुकूमतें, जनरल मुशर्रफ की मार्शल, 9/11 का वाक़या, इराक और अफगानिस्तान की जंगें, 2005 का ज़ल्ज़ला, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, 2010 का सिलाब और हाल ही में कोरोना वायरस की जो वबा है, ये ऐसे मसाइल थे इनमें से कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि बैनुल-अक़वामी हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमसे ताल्लुक़ रखते हैं। इन तमाम मसाइल पर हमारे सिंधी अदीबों ने जो है बहुत लिखा है और इनको जो है बेबाकी से लिखा और ये हमारे अदब का एक खजाने के तौर पर हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ जो हमारे सिंध के अपने मसाइल हैं जिनमें वडेरा शाही, जागीरदारी, पीरी मुरीदी, कबर परस्ती, शादी के मसाइल जिनमें बेजोड़ शादियाँ, वटे सट्टे के मसाइल, हक बख्शाना, कारोकारी, ये भी हमारे सिंधी अफसाना निगारों, नावलों और ड्रामा निगारों ने मज़मून निगारों ने बड़ी सच्चाई के साथ, अदाकत के साथ और हकीकी अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ऐसे नावल निगारों, ड्रामा निगारों, अफसाना निगारों में जमाल अबड़ो, अयास कादरी, उस्मान डिपलाई, गुलाम रब्बानी आगरो साहब, अमर जलील, अली बाबा, हमीद सिंधी, आगा सलीम, सिराज मेमन, नूरुल हुदा शाह, अब्दुल कादिर जुनैद, शौकत शोरो, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको गिनवाया जा सकता है जिन्होंने इस हवाले से हमारे सोसाइटी को जो है इन जो खराफात से उनके हवाले से
روشناس کرایا اور ان پر جو ہے کہ لوگ ان کو پڑھیں اور اس پر بہتری کی طرف آ جائیں. اس کے علاوہ شاعری اور افسانے کے علاوہ لسانیات ہے، لطیفیات ہے، سچلیات ہے، عیاض شناسی ہے، مضمون نویسی ہے، خاکہ نگاری ہے، نسائی ادب ہے، بچوں کا ادب ہے، مداحیہ ادب ہے، دینی ادب ہے، تحقیق، تنقید وغیرہ پر بے شمار تصانیف شائع ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. نئے رجحانات اور نئی ٹیکنیک جو آج کل کے دور میں جیسے جدیدیت، مابعد جدیدیت، ساختیات، پس ساختیات وغیرہ، ان کو بھی ہمارے سندھی ادب میں جو ہے جگہ مل رہی ہے اور لوگ جو ہے اس کو اپنے تحریروں میں استعمال کر رہے ہیں. یوں نہ صرف اپنی تخلیقات کو مؤثر بنایا جا رہا ہے بلکہ سندھی پڑھنے والوں کو نئی لطافتوں سے آشنا کر کے ایک طرف زبان میں وسعت پیدا کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ادب کو بھی افادی بنانے کا فرض انجام دیا جا رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں شاعری کی طرف. تھوڑا شاعری کا تعلق جذبے اور احساس سے ہے. عقل اور فہم بھی اس کا اہم جز ہے. یہ ذہن کی تربیت کرتی ہے، ذوق کی تسکین کرتی ہے، شعور میں اضافہ کرتی ہے، سچ کو جاننے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، حقوق لینے کے لیے آمادہ کرتی ہے، سب سے بڑھ کر زبان اور ثقافت کو اجاگر کرتی ہے. شاعر ہم انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. وہ حساس، جذباتی اور انسان دوست ہوتا ہے. اس کے یہاں رشتوں ناتوں کا بھرم ہوتا ہے. وہ معاشرے کا گہرائی سے مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے احساس و جذبات اور تجربات سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے. اس میں اس کا خون جگر شامل ہوتا ہے. اس کے الفاظ قاری کے دل میں اتر جاتے ہیں. بقول اکبر اللہ آبادی، سنا ہر ایک نے زبان و قلم پہ کیا گزری، مگر خدا ہی نے جانا کہ ہم پہ کیا گزری. اب اگر سندھی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو سندھی معاشرے کی حقیقی تصویر ہمارے شعراء نے کھینچی ہے. وہاں کے مناظر، وہاں کی جو ہے ثقافت، دکھ، درد، خوشی کو بیان کیا ہے. سندھ سے محبت سندھی شاعری کی نمایاں خوبی ہے. سندھی شعراء نے روایت پرستی کو خیر بات کہہ کر حقیقت پسندی کو رواج دیا. نئی تشبیہات، استعارات اور علامتوں کو رمزیت کے ساتھ، موجودہ مثال کے ساتھ استعمال کیا. سندھی شاعری کے جو نمایاں خوبی موسیقیت اور نغمگی ہے اس کو بھی برقرار رکھا. اپنے قدیم ثقافتی ورثے کی حفاظت کی، مقامی اور بین الاقوامی مسائل کو اجاگر کیا. دنیا میں جہاں بھی بربریت، ظلم، تشدد برپا ہے اس کو سخت الفاظ میں نشانہ بنایا. پیار، امن، مساوات اور انسان دوستی کو فروغ دیا. قدیم کلاسک اصناف بیت، دوئڑا، سورٹھا، وائی، کافی، گیت کے ساتھ ساتھ ترائیلے، غزل، رباعی، مسدس، مخمس، مثنوی، نظم، نثری نظم، آزاد نظم، ہائیکو، سانیٹ وغیرہ میں نہ صرف نئے تجربے کیے گئے بلکہ ان میں جدت لائے. پاکستانی زبانوں کی بھی اہم جو اصناف ہے، ماہیہ ہے، ٹپا ہے، چھلا ہے، اس پر بھی طبع آزمائی کی. اس دور کے نمایاں شعراء میں شیخ حیات، تنویر عباسی، نیاز ہمایونی، شمشیر الحیدری، استاد بخاری، حیدر بخش جتوئی، طالب المولا، امداد حسینی اور ایسے بہت سے نام ہیں جنہوں نے اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ اشعار کہے اور لوگوں میں اویئرنیس دلائے. چند اشعار میں آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد ختم کرتا ہوں. شیخ حیات: جس وقت بھی کسی کا توق ٹوٹا میں نے یوں سمجھا جیسے میری گردن ہلکی ہوئی. اے دنیا بھر کے محکوموں، اے مظلوموں، اگر محکومی سے کوئی بھی آزاد ہوا میں نے یوں سمجھا جیسے میری گردن آزاد ہوئی. ایک اور جگہ فرماتے ہیں: او انسان کس کو مارتے ہو؟ یہ انسان کا جو بچہ ہے، یہ جو پتھر سے بھی مضبوط ہے، کمپل سے بھی نازک ہے، او حیوان کس کو مارتے ہو؟ یہ جب کراچی میں خون کی گولی کھیلی گئی تھی اس حوالے سے. ایک اور عطیہ داؤد صاحبہ جو کہ بہت نڈر لکھاری ہیں سندھ کی، اپنی بیٹی کے نام: اگر تمہیں کاری کر کے قتل کر دیں مت جانا، پیار ضرور کرنا. شرافت کے شوکیس میں نقاب ڈال کر مت بیٹھنا، پیار ضرور کرنا. وہ کیا کریں گے؟ بس انصاری تو کریں گے تم کو. تم اپنے جیون پل کا لطف اٹھانا، پیار ضرور کرنا. تمہارے پیار کو گناہ بھی کہا جائے گا تو کیا ہوا، سہ جانا، پیار ضرور کرنا. اسی طرح سے میڈم نور الہدا شاہ کا شعر ہے امن کا گیت: میں نے جب امن کا پہلا گیت لکھا، میرے گھر کی آنگن میں چنبیلی کے سفید پھول کھل اٹھے. درخت کی ڈالی پر امن کے سفید پرندے نے گھونسلہ بنا ڈالا. کچھ اور: بھائی ہے اپنا ہر انسان، اپنا ہے یہ ایمان، کینہ فتنہ ہو برباد، پیار محبت زندہ باد.
اسی طرح سے تنویر عباسی صاحب کا یہ حیدرآباد جتوئی صاحب کا تھا پہلے، اب تنویر عباسی کا تم ایک ہو میں ایک ہوں وہ ایک ہے سب ایک ہیں۔ اسی طرح سے خود غرضی آج کے دور کی اہم جو ہے وہ غلاظت ہے، تو اس حوالے سے فرماتے ہیں آج آدمی آدمی مورت ہے جیسے پتھر کی، انسانی احساس پتہ نہیں کہاں گئے۔ یہ آقا شمساری صاحب کا ہے۔ نثار بدوی صاحب کا ہے، دنیا کسی کا درد نہ جانے خود ہی اپنے آنسوں پوچھ لے، دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہے، بہرے میری یہ بات تو سن لے۔ معاشرتی حالات کو بھی ہمارے شعراء نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ عبدالکریم لدائی صاحب فرماتے ہیں حاکموں کے ہاں جشن و شادی رقص و رنگ، ملک کا مزدور روٹی کے لیے تنگ، محل و محلات کے اندر عیش و خوشی، سر پیٹ رہی ہے دیہات میں مفلسی۔ اسی طرح سے چینی آٹا گھی ناپید ہیں، مہنگا ہو گیا کپڑا، ہر چیز ہو گئی ہے مہنگی، کیسے ہو گزارا، راستوں پہ کئی نظر ہیں آتے ننگے تن، لوگوں کی بے بسی پر بھر آیا ہے آج من۔ اسی طرح سے مذہبی انتہا پسندی پر بھی ہمارے لوگوں نے بہت کھل کے لکھا ہے۔ اسلام کے نام پہ نہ مارو آدمی، پریشانی اور مصیبت میں نہ ڈالے آدمی، یہ ہار دے کر دین وہ چھوڑ جائیں گے، بے دین بنا کر تو نہ بگاڑو آدمی۔ تنویر عباسی کا بہت خوبصورت شعر ہے، وہ مسجد کو توڑتے ہیں تو مندر کو گراتے ہو، وہ مسجد کو توڑتے ہیں تو مندر کو گراتے ہو، سب کے سب توڑتے ہو، کوئی ہے جو جوڑے، اگر کچھ مٹانا ہے تو نفرتوں کی دیواروں کو مٹاؤ، دلوں کو جوڑو۔ اسی طرح سے انسان دوستی کے حوالے سے شیخ ایاز کے ایک اور شعر ہے، آج تو کہہ دو آج تو علل اعلان، میرا کوئی دیس نہیں میرا دیس جہان، میرا کوئی نام نہیں میں ہوں بس انسان۔ بین الاقوامی حوالے سے بھی ہمارے شعراء نے بہت ہی لکھا ہے، جیسے ایٹم تو نے کیا قہر اندھیر، بستان ہوا مٹی کا ڈھیر، خاک وے پھول و گلفام۔ اسی طرح سے آندھی کی طرح بموں پر بم گرے، ہڈیوں کے ساتھ جسم آسمان پر اڑے، اے اللہ دیکھ آدم نے آزادی کے لیے کیا کیا نہیں برداشت کیا۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسے خیالات ہیں جو ہمارے سندھی شعراء نے پیش کیے ہیں، یہ تو ان کی ایک جھلک تھی۔ ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلا کے رخصتی چاہوں گا کہ سندھی زبان کا کافی جو ہے ادب جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے، مگر اس کا اثر زیادہ تر سندھ تک ہی محدود رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تراجم کی اتنی جو ہے وہ روایت نہیں ہے، اور تو اس لیے ہے کہ سندھی جو ادب ہے، خاص طور شاعری ہے یا جو تخلیقی ادب ہے، ان کو اردو میں اور انگریزی میں جو ہے ہم جو ہے وہ تراجم کرا کے نہ صرف پاکستان کی دیگر زبانوں کے پڑھنے والوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل فورم پر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، تو سندھی ادب کہیں کسی بھی طرح جو ہے دنیا کے جو ترقی یافتہ ادبیات سے کم نہیں ہے، اور ہمارے جو لکھاری ہیں وہ اتنے اعلیٰ پائے کا ادب تخلیق کر رہے ہیں کہ ان کا معیار کسی بھی طرح کم نہیں کیا جا سکتا، بس صرف یہ ہے کہ اس کو تراجم کی صورت میں پاکستان اور دیگر ممالک تک پہنچایا جائے۔ کچھ اس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، مگر مزید ہمارے اس طرح کے جو ادارے ہیں مقتدر، جو ہمارا قومی زبان کا فروغ کے حوالے سے جو ادارہ ہے یا اکیڈمی آف لیٹرس ہے، ان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے تاکہ خاص طور جو ہم پاکستان کے قومیں ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں، خاص طور ادب ایک ہم جو ہے پل کی جو ہے وہ حیثیت رکھے گا، تو اس لیے گزارش ہے کہ اس طرح کی کاوشیں ہوتی رہیں اور تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، اور ادب اور شاعری جو ہے ایک بہت اہم ستون ہے قریب لانے میں۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر کھل کے کتابیں اور تصانیف لکھی جا سکتی ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ ڈاکٹر منظور ویسریو صاحب ظاہر خیال فرما رہے تھے۔ پاکستانی زبانوں کے 75 سال کے عنوان سے ایک روزہ قومی کانفرنس میں آپ اس وقت موجود ہیں اور مقالے
समाअत फरमा रहे हैं। अब मैं डॉक्टर अमजद